अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है जदीद इल्हादी और फिक्री शुबहात से ताअम्मुल का तरीक़ा का। कि आप जानते हैं कि आज के दौर में शुबहात बहुत ज़्यादा है। हर यानी आप हर बंदा जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और वहाँ हर सही बंदे की गलत बंदे की रसाई है। तो तरह तरह के शुबहात इंसान को पढ़ने को या देखने को या सुनने को मिल सकते हैं। तो इसलिए यानी इंसान को अपने तौर पर यानी इतना मजबूत होना चाहिए अपने अकायद नज़रियात पर कि कोई इस तरह के शुबहात इश्कालात एतराज़ात अगर उसको पेश भी आए तो वो उनको जवाब देने की सलाहियत रखता हो, या कम अज़ कम उसका मुख्तसर और बुनियादी तौर पर उसको यानी अपना दिफा कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। तो अब इसमें यानी बहुत सारे शुबहात ऐसे होते हैं कि जो हकीकत में उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं, इसके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सिर्फ उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, तो इंसान उसके बारे में उस पता चल जाता है उसको कि ये हकीकत में इसमें कोई वज़न भी है कि नहीं। तो बहरहाल यानी चंद एक कवायद इस हवाले से हम इस मुख्तसर से वक़्त में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि इंसान को जब भी कोई शुबा, कोई एतराज़ उसके ईमान के हवाले से, इल्हाद के हवाले से, अल्लाह ताला के वजूद के हवाले से, या दीगर जो ईमानियात हैं, जन्नत जहन्नम, फरिश्ते, ऐसे ही तकदीर के मामलात हैं, आखिरत के मामलात हैं, हिसाब किताब के मामलात हैं, रसूलों और दीगर इन तमाम जो ईमानियात जिन पर हमारी बेस है, बुनियाद है, जो हमारे नज़रिया है, इनके बारे में अगर कोई शुबा पेश आता है, इश्काल कोई इतराज़ को बंदा पेश करता है, लिखता है, तो सबसे पहले ये कंफर्म करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि जो बंदा शुबा पेश कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ अटैक कर रहा है, किसी नज़रिए पर, किसी ईमान पर, किसी अकीदे पर, तो क्या उसका ये शुबा वाक़ियतन इस्लाम के मुखालिफ है, इस्लाम के खिलाफ है? ये कंफर्म करना ज़रूरी है। यानी ये नहीं है कि इंसान जैसे ही किसी ने एतराज़ किया है उसको जवाब देने की उसको पड़ जाए कि इसका जवाब क्या है, जवाब ढूंढने लगे। पहले ये कंफर्म करें कि जो वो बात कर रहा है वो बात इस्लाम के मुखालिफ है भी नहीं है। बाज़ अवत होता क्या है कि वो बंदा अपने तौर पर उसने किसी चीज़ को, किसी के अमल को, किसी की सोच को इस्लाम समझा होता है और उसको जो है वो इस्लाम समझ कर उसका रद्द कर रहा होता है। तो कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत है कि भाईजान जिसको आप इस्लाम समझ रहे हैं या जो समझ रहे हैं कि ये इस्लाम इस बात की दावत देता है, वो इस्लाम नहीं, इस्लाम इस बात की दावत देते ही नहीं। बात खत्म। यानी यानी इसमें आप कह रहे हैं कि आपके इल्म पर बुनियाद करता है कि आपको यानी इसका इल्म होना चाहिए कि जो वो कह रहा है वो इस्लाम है भी कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर तो बंदा ये दावा करे, अब जो इमाम बुखारी की किताब है सही बुखारी, उसको हम जो है वो मोतबर तरीन जानते हैं। कुरान मजीद के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है इस ज़मीन पर तो वो सही बुखारी है। आपको बंदा ये दावा करे कि जो मुसलमान है वो इमाम बुखारी को मासूम अनिल खता समझते हैं, गलतियों से पाक समझते हैं, तो ये उसकी अब इस बुनियाद पर वो दावा करे कि इंसान मासूम अनिल खता कैसे हो सकता है। इमाम बुखारी थे, इंसान थे, वो गलतियां उससे होती थी, तो वो कैसे मासूम अनिल खता हो सकते? तो सादा सा जवाब ये है कि जो जिसको आप कह रहे हैं कि मुसलमान को मासूम अनिल खता समझते हैं, ये तुम्हारी बात ही गलत है। मुसलमान जो है अल्लाह के रसूल के अलावा किसी सहाबी को भी मासूम अनिल खता नहीं समझते, ये तो सहाबी भी नहीं है। तो इसलिए अब जिसने यानी जो चीज़ वो इस्लाम समझ रहा था वो इस्लाम है ही नहीं, जो मुसलमानों का नज़रिया समझ रहा था मुसलमानों का नज़रिया वो है ही नहीं। तो अब इसका जवाब क्या है? इमाम बुखारी को हम उसकी किताब को सही तरीन किताब को समझते हैं, तो यानी उसमें गलती नहीं है, तमाम उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है। तो उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी फ़न पर, किसी इल्म पर कोई किताब लिखता है और उस इल्म के जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो उस किताब को पढ़ते हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है खंगालते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, देखते हैं, पूरी किताब का हरफ बहरफ पढ़ते हैं। एक बंदे ने पढ़ी है जो उस फन का माहिर है, उसने कहा इसमें जो कुछ लिखा है सही,
دوسرے نے پڑھی ہے، اس نے کہا صحیح، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 15 بندوں نے پڑھی ہے، 100 نے پڑھی ہے، 500 1000 نے پڑھی ہے، تو جیسے جیسے پڑھنے والے زیادہ ہوتے جائیں گے ویسے ہی اس کی مصداقیت، اس کے حقیقت یا اس کے صحیح ہونے کا جو وہ یقین بڑھتا جائے گا۔ تو یہی بات یہاں ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو میڈیکل کے شعبے میں کتاب لکھتا ہے، تو کوئی ڈاکٹر اس کو پڑھ کے کہتے ہیں، اب 1000 ڈاکٹر نے وہ کتاب پڑھی، سارے کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے صحیح، اب وہ کتاب سب یعنی میڈیکل کے شعبے میں صحیح ترین کتاب تصور کی جائے گی، حالانکہ اس کا جو لکھنے والا ہے رائٹر وہ غلطی سے پاک نہیں۔ ایسے ہی امام بخاری کی کتاب کا معاملہ ہے کہ اس کو جو محدثین ہیں، حدیث کے جانچنے والے، جرح تعدیل کے امام، انہوں نے پرکھا ہے اصول حدیث کے اصولوں پر، تو اس کو صحیح ترین پایا ہے۔ تو اس میں امام بخاری کی عصمت کا یا ان کے معصوم ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تمام جو اس فن کے ماہرین تھے وہ ہزاروں میں ہیں، سب نے دیکھا ہے، تو سب نے یہی بات کہی ہے کہ یہ کتاب صحیح ترین کتاب، تو ہم امام بخاری کو معصوم نہ سمجھتے۔ تو سادہ سا جواب، ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے مثال کے طور پر کسی انسان کے، کسی مسلمان کے رویے کو دیکھ کر اس کا جو ہے وہ مثلا اپنے گھر والوں سے اچھا بیہیویئر نہیں ہے، وہ اپنے بیوی سے لڑتا ہے یا اپنے رشتہ داروں سے لڑتا ہے، غلط رویہ رکھتا ہے، تو اس کے اس عمل کو دیکھ کر یا کوئی مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ کر دیتا ہے کسی ایسے علاقے میں جہاں درست نہیں، کسی بے جان یعنی جو ناحق افراد کو قتل کر دیتا ہے، اب کوئی بندہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ اسلام ہے اور اس کے عمل کو اسلام سمجھ بیٹھے، تو اور یہ کہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے برا رویہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اسلام ایسا نہیں۔ تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ جو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ تو سب سے پہلی بات یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ کنفرم کرنا ہے کہ کیا واقعتاً جو وہ کہہ رہا ہے وہ اسلام ہے بھی نہیں، یعنی جس کو وہ اسلام سمجھ کر اس پر اعتراض اٹھا رہا ہے وہ اسلام یا مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا وہ سوچ عقیدہ نظریہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جیسے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں، اب یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور یہ اس بنیاد پر جو ہے وہ کہے کہ جو اسلام بت پرستی کو دعوت دیتا ہے، بت پرستی کو فروغ دیتا ہے، اور دلیل کیا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس کی یہ غلط فہمی ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ان کا رکوع و سجود صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف جہت ہے جو ایک متعین کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے دیگر معاملات بھی ہیں جو یعنی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے۔ تو جو جس میں انسان صرف جو ہے اسلام، غلط چیز کو اسلام سمجھ کر اس پر اعتراض اٹھا دیتا ہے، تو اس کا جواب دینے کی یا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا جو ہے کہہ دینا کافی ہے کہ جو تم اسلام سمجھ رہے ہو وہ اسلام ہے۔ جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی شبہ پیش کر رہا ہے، تو کیا اس شبے کی کوئی دلیل بھی ہے یا صرف زبانی جمع خرچی ہے، صرف زبانی دعویٰ ہی ہے؟ کیونکہ کسی بھی انسان کی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں ہے، کوئی بھی ہو، تو جو شبہ پیش کرنے والا ہے وہ اپنے اس شبے کی اگر دلیل پیش کرے گا تو پھر ہم اگلی بات دیکھیں گے، اگلا سٹیپ بعد میں آئے، اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس کی بات میں وزن ہی نہیں، کیونکہ بغیر دلیل کے میری تیری یا کسی تیسرے چوتھے کی کوئی بات معتبر نہیں، وزن تب پڑے گا کسی کی بات میں جب وہ دلیل سے کی جائے گی، اگر دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو دیکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ مثال کے طور پر اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے، یا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یا جو ہے وہ اسلام جو ہے اس میں عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، یا اسلام جو ہے اس میں ظالمانہ سزائیں ہیں، حدود کے بارے میں اگر کہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ان تمام دعووں کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی سے یا تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کیونکہ اگر آپ یعنی دیکھیں جو اللہ کے رسول نے جنگیں لڑی ہیں، جتنی بھی جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، ان تمام جنگوں میں کافروں کے اور مسلمانوں کے دونوں طرفوں کے ملا کر جو
افراد شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کے یا کافروں کے قاتل یا واصل جہنم ہوئے ہیں، وہ 1,000 سے زیادہ نہیں، دونوں طرفوں کی تعداد۔ تو اگر مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا مقصد جو ہے اسلام کو طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر، تلوار کے ذریعے سے زبردستی منوانا ہوتا، تو پھر صرف اتنے قتل ہوتے۔ تو عقل کی بات، یعنی سمجھنے والی بات۔ اور آج آپ کے دور کی، آج کے دور کی جنگیں دیکھ لیں کہ 500-400 تو ایسے ہی جو ہے پھڑکائے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے جنگ کی ابتدا میں۔ اللہ کے رسول نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، تمام جنگوں میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 1,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے طور پر پھیلے؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، تو آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ نے احادیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کے جو چار اس کے جو مختلف مقام ہیں یا اسٹیٹس ہے، وہ اگر عورت ماں ہے تو اس کا جو مقام بیان کیا گیا ہے، یا اگر عورت جو ہے وہ بہن ہے تو جو اس کے مقام، یا اگر عورت بیٹی ہے یا بیوی ہے، جو اس کے حقوق فرائض جو اسلام نے متعین کیے ہیں۔ آپ چیلنج ہے، آپ کسی اور مذہب میں، کسی اور جو ہے وہ دین میں لا کر دکھائیں ویسے۔ اللہ کا رسول جو ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تھی خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بوسہ دیتے، اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے، اتنا عزت تکریم دیتے تھے۔ تو یہ کس بنیاد پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیتا یا عورتوں پر ظلم کرتا ہے؟ تو آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا ہے۔ تو یہ آپ کا دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے، بغیر کسی، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو تکلیف، اسی طرح کی باقی مثالیں ہیں، تو ساری مثالیں ایسے پیش کی جا سکتی۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اگر کوئی بندہ شبہ پیش کر رہا ہے، اعتراض پیش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو دیکھے کہ کیا اس کا شبہ حق کے، اسلام کے، مسلمانوں کے نظریے کے خلاف ہے کہ نہیں۔ دوسری بات، اس شبے کی، اعتراض کی، اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو بہت ساری باتیں یہاں یعنی پہلے دو میں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے اشکالات، اعتراضات پہلے دو سٹیپ میں ختم ہو جائیں گے اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اگلا سٹیپ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنے دعوے کی، جو اس نے شبہ پیش کیا ہے، اعتراض پیش کیا ہے، اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ دلیل صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح، کیونکہ دلیل جو ہے وہ صرف پیش کر دینا کافی نہیں، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا وہ صحیح سند سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس دلیل کا فہم بھی اس کو صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یعنی جو وہ پیش کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے، اگر وہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یا کسی دوسرے تیسرے کا قول ہے، وہ اس کو صحیح طور پر سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ اور ایسے ہی جو اس موضوع پر، اسی یعنی موضوع پر دیگر جو ہے وہ احادیث ہیں، دیگر قرآنی آیات ہیں، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو کیا یہی معنی بیان بنتا ہے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ سارے پہلو دیکھنے والے ہیں، یعنی صرف دلیل پیش کر دینا کافی نہیں ہے۔ دلیل پیش کرنے کے بعد سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ دلیل ثابت بھی ہونی چاہیے۔ اگر دلیل ثابت نہیں ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے، کمزور دلیل ہے، یا عقلی لحاظ سے کمزور ہے، یا سائنٹیفکلی طور پر کمزور ہے۔ اب بہت سارے بندے ایسے ہیں جو مثلا سائنس کے جو نظریات ہیں ان کو بنیاد بنا کر جو اسلام کے حقائق ہیں ان کو تانا دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں، یا جو سائنس کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ سائنس میں 99.9 مفروضے ہیں، حقائق گنے چنے ہیں، انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ حقائق سے مراد وہ ہوتا ہے یعنی جس کا آپ قیامت تک ڈینائی نہ کر سکیں، جو ایسی حقیقت ہے جو اٹل ہے، جو یعنی 1,000 صدیوں بعد بھی وہ صحیح رہے گی، اس کو کوئی بندہ سائنسدان آ کے اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے حقائق جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں، سائنس میں گنے چنے ہیں، باقی سارے مفروضے ہیں۔ سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے، ایک نے کیا ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے، دو نے کیا ہے وہ نتیجہ وہی نکلا ہے، 1,000 نے کیا وہی نتیجہ نکلا ہے۔ اب اس نے اس بنیاد پر جو ہے ایک بات، ایک کلیہ قانون بنا دی ہے۔ اب ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اگلے سال یا اگلے لمحے یا اگلے دن کوئی سائنسدان وہی تجربہ کرے، نتیجہ الٹ نکل آئے۔ تو یہ سارے مفروضے ہوتے ہیں۔ تو اگر سائنس کے جو مفروضے ہیں یا نظریات ہیں اس بنیاد پر اسلام کے حقائق کو کوئی انکار کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سائنس تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، اسلام کی بات، اللہ کے رسول کی بات وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے جو کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر جو سائنس اسلام کے خلاف جا رہی ہے
تو وہ سائنس جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ وہ مفروضہ کی بنیاد پر قائم ہے، اور کل کو آگے مفروضہ غلط ہوگا اگر وہ صراحتاً اسلام کے خلاف ہے۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ بندے اعتراض کرتا ہے کہ جیسے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے مروی ہے کہ گدے یعنی گدا گدا کہہ رہا ہوں، یہ گائے کے گوشت کے بارے میں، گائے کے گوشت کے بارے میں آتا ہے بعض حدیث، بعض یعنی سندوں میں کہ یہ بیماری ہے، یہ حدیث نقل کی جاتی ہے، حالانکہ یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، محدثین نے اس کو ضعیف ترین قرار دیا ہے، تو سند ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اور کوئی بندہ جو ہے اس بنیاد پر یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بیماری گائے جو ہے اس کا گوشت میں بیماری ہے، تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ سند صحیح سند سے یعنی یہ آپ کا فرمان صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں۔ تو اگر جو ہے وہ سند ثابت بھی ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو سمجھ رہا ہے، جو معنی نکال رہا ہے اس آیت سے یا حدیث سے، وہ اس کا معنی بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ بعض اوقات یعنی ہر بندے کو ہر بات سمجھ نہیں نہ آ سکتی، ہر انسان کا علم مختلف تفاوت ہے، آپ 5 بندے ہیں یا 4 ہیں، تو آپ کے سب کے علم میں تفاوت ہے، فرق، آپ کی عقل میں تفاوت ہے، تو جب عقل میں تفاوت ہے، علم میں تفاوت ہے، تو ظاہری بات ہے جو آپ نتیجہ نکالیں گے کسی کی بات کسی بھی چیز سے، تو فرق آئے گا۔ تو ایسے ہی کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے میں فرق لاحق ہو سکتا ہے، ممکن ہے 2 بندے اسی آیت سے حدیث سے ایک مسئلہ نکال رہے ہوں، دوسرے جو ہے وہ اس سے اور مسئلہ نکال رہے ہیں، اور اس کی واضح ترین مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے مثال کے طور پر نجاشی کا معاملہ ہے۔ اب غائبانہ نماز جنازہ مسئلہ ہے، کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ اب اس بارے میں علماء کے 3 قول جو ہے مشہور ہیں، اور تینوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے، نجاشی والا واقعہ۔ اب تینوں کو ایک ہی واقعے سے مختلف پہلو سمجھ آ رہے ہیں، اور بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک گروہ کہتا ہے کہ نجاشی یعنی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف نجاشی کی پڑھی ہے اور کسی کی آپ نے نہیں پڑھی، حالانکہ اور بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، تو نہیں پڑھنا جائے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ پڑھی جا سکتی، پڑھی جا سکتی ہے، تب پڑھی جا سکتی ہے جب یہ پتہ ہو کہ اس کی جنازہ پڑھنے والا کوئی اور نہیں ہے وہاں، یعنی مسلمان ایسا کوئی فوت ہو گیا ہو جس کے بارے میں اطلاع ملی ہو کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو اس کی پڑھی جا سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ نجاشی والا واقعہ کہ وہاں کوئی اور مسلمان نہیں تھا، اس کی جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو اس لیے اللہ کا رسول نہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے اگر کسی انسان کی اسلام کے حوالے سے خدمات ہوں، کوئی عالم دین ہے یا کوئی مالدار ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے اسلام کی ترویج کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، تو ایسے بندے کی جس کی اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین میں خدمت ہو، اس کی پڑھی جا سکتی۔ دلیل وہی نجاشی والا واقعہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھا ہے، حبشہ میں ہجرت کی ہے، مسلمانوں کو جو ہے عزت کے ساتھ رکھا ہے۔ اب ایک ہی واقعہ ہے اور 3 قول، یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کسی حدیث کو، کسی آیت کو سمجھنے میں تفاوت ہو سکتی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ جو اس نے سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے کہ غلط سمجھا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن کی آیت لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون کی آیت ہے، اس سے کوئی بندہ جو ہے استدلال کرے کہ ہر دین ہی صحیح ہے، یہودی ہیں تو یہودیوں کا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، سارے دین صحیح ہیں، وحدت ادیان کا قائل ہو جائے اس آیت کو بنیاد بنا کر لکم دینکم ولی دین، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کو سمجھائیں گے کہ اس آیت کی ابتدا کس لفظ سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی کافرون رکھا ہے، اور سورت کی ابتدا بھی کافرون کے لفظ سے ہو رہی ہے کہ اے کافروں، اے اللہ کے منکروں، اے حق کو جھٹلانے والا، مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، غلط راستے پر۔ تو یہ اس کا جو آخری لفظ سے اس نے دلیل لے لی ہے، اس کو جو آیت یعنی سورت کا پہلا جملہ ہے وہ جھٹلا رہا ہے، تو اس لیے یہ کنفرم کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جو وہ دلیل دے رہا ہے اس کو وہ صحیح طور پر سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ تو اس سے اگلی بات، اگر اس نے صحیح سمجھا ہے، دلیل بھی سند کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جو اسی موضوع پر دیگر احادیث ہیں، دیگر آیات ہیں، کیا وہ آیت وہ ٹکراتی تو نہیں ہے ان سے؟ آیت کا معنی دیگر آیات سے ٹکرا تو نہیں رہا، یا حدیث دیگر احادیث سے ٹکرا تو نہیں رہی؟ یہ کنفرم کیا جائے، کیونکہ
ہر حدیث کا معنی، ہر آیت کا معنی بالکل قطعی یا دو ٹوک نہیں ہوتا۔ بعض آیتیں، بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ایک سے زائد معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ جو وہ معنی بیان کر رہا ہے، کیا دیگر آیتوں کا، دیگر حدیثوں کا وہی معنی ہے، کہ وہ غلط معنی بیان کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو اس لیے آپ نے کسی کو زبردستی جو ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دینا، کسی کو زبردستی جو ہے وہ چوری سے روکنا نہیں ہے، زنا سے، غلط کام سے، فراڈ سے روکنا نہیں، یعنی امر بالمعروف نہیں منکر کا فریضہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ تو یہ اس کا فہم جو اس آیت سے نکال رہا ہے، تو کیا یہ دیگر قرآنی آیات سے میل کھاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیگر قرآنی آیات میں واضح طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کس لیے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب اس نے باقی ساری اور اس طرح کی دیگر بے شمار آیتیں ہیں، ایک نہیں، بے شمار احادیث ہیں، اللہ کے رسول کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے کہ یہ جو اس آیت کا جو معنی وہ سمجھ رہا ہے، وہ معنی وہ نہیں، کیونکہ یہ باقی آیتوں سے ٹکرا رہا ہے، اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ حق ہے، حق ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتا، باطل ٹکراتا ہے۔ تو جو تم معنی بیان کر رہے ہو وہ باطل ہے، اس لیے دیگر آیتوں سے ٹکرا رہا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے جو محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ معنی ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا تعلق کسی غیر مسلمان کو، غیر مسلم کو، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کو اسلام میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، کہ آپ نے اس کو زبردستی جو ہے وہ مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کروانا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں وہ کروایا جائے، وہاں جو ہے اس کو امر بالمعروف کیا جائے گا، نہی عن المنکر کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات بھی کنفرم کرنا ضروری ہے۔ بہرحال مثالیں اور بھی ہیں، لیکن اتنی کافی ہیں کہ یعنی اگر دلیل ہے تو پھر دلیل کو دیکھنا لازمی ہے کہ وہ دلیل صحیح سند سے ثابت ہے، اس کا فہم اس کو صحیح ہوا ہے، کیا اسی موضوع پر دیگر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ دلیل اس سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کنفرم کرنا ضروری ہے۔ اور اگلا جو چوتھا مرحلہ ہے، چوتھا سٹیپ ہے، یعنی کسی بھی شبہ کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، کسی غیر مسلم کے، کسی مسلمان کے، کسی جو ہے وہ سر پھیرے کے اعتراض کو یعنی ختم کرنے کے لیے اگلا جو چوتھا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ دلیل اور مدلول کا تعلق کون سا ہے۔ مدلول کا معنی ہوتا ہے یعنی اس دلیل سے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو اخذ کر رہے ہیں، یعنی کیا جو دلیل آپ دے رہے ہیں اور اس دلیل سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں، کیا وہ نتیجہ اس دلیل سے نکلتا بھی ہے کہ نہیں نکلتا۔ یہ بات بھی کنفرم کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی بندہ جو ہے وہ، جیسے جو ہمارا ٹاپک ہی ہے یہ الحاد والا، اب اس میں جو بندہ ایوولوشن تھیوری کو بنیاد بنا کر کہ یہ کائنات میں جو سسٹم ہے، انسان ہے، یہ تدریجن مرحلہ وار جو ہے وہ بنتا 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 جو ہے اس شکل پر آ گیا ہے، تو یہ ایوولوشن تھیوری یعنی تطور کر کے ایک سے دوسری شکل، دوسری سے تیسری، پھر ایسا ایسا جو ہے یہ آگے ہے۔ اس نظریے کو بنیاد بنا کر جو ہے، اس تھیوری کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، خالق کا انکار دے۔ اب دلیل کیا ہے اور اس سے نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کائنات میں صرف یعنی جاندار ہی ہیں، انسان ہی ہیں، جانور ہی ہیں، یا دیگر چرند پرند ہیں، اس کے علاوہ اور مخلوقات نہیں ہیں؟ اس میں جو گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، سمندر ہیں، دیگر جو ہے وہ درخت ہیں، یا مختلف جو کہکشائیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری ان کا جو ہے وہ پیدائش کیسے ہوئی؟ تو صرف اب یہ جو انسان ہے، اس میں جو جاندار ہیں، یہ تو اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ جو سائنس پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ زمین کی اوقات کتنی ہیں، یا زمین کا اگر کائنات پوری سے کمپیرزن کی جائے تو یہ کتنا بنتا ہے، تو شاید یہ ذرہ بھی نہ بنتا ہو کائنات کے مقابلے میں۔ تو یہ زمین کی اوقات ہے۔
اور زمین میں رہنے والے انسان جاندار اس کی اوقات اس سے بھی کمتر ہے. تو صرف جاندار کو لے کر جو خالق کا انکار دینا یہ کس قدر کا انصاف ہے؟ تو باقی ساری چیزیں کیسے وجود میں آئی؟ جاندار کے علاوہ باقی ساری چیزیں، اس میں گلیکسیز، کائنات، آسمان، زمین، اور سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، درخت وغیرہ سارا کچھ. جاندار جو نہیں، پودے شودے درخت، یہ ساری چیز یہ کیسے وجود میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم دلیل دے رہے ہو کہ یہ ایوولوشن تھیوری یہ اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، یہ تمہاری بات ہی فضول ہے. کیونکہ کسی چیز میں قانون کا ہونا یہ دلالت کرتا ہے لازمی طور پر کہ اس قانون کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے مثلا اگر بالفرض آپ یہ مان لیں، حالانکہ غلط، یعنی یہ نظریہ یہ جو تھیوری ہے صحیح نہیں. اگر بالفرض آپ اس کو صحیح بھی مان لیں، اور خاص طور پر انسان کے حوالے سے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم کو بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، اور آدم سے آگے یہ سلسلہ چلا ہے نطفے سے وغیرہ. تو یہ بالکل انسان کے بارے میں بالکل دو ٹوک انداز میں صحیح نہیں. جو یہ نظریہ رکھے گا انسان کے بارے میں کہ یہ انسان بندر سے بنا ہے، وہ کافر آدمی ہے. اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. قرآن جو ہے جب واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا ہے پہلے، پھر اس کا سلسلہ چلایا ہے. تو بہرحال اس کا تعلق بھی نہیں ہے. اگر آپ اس ایوولوشن تھیوری کو صحیح بھی مان لیں، صحیح بھی مان لیں، تو کیا یہ لازم آئے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ اب ایک چیز سے دوسری چیز میں بدلنا، مختلف مراحل میں ہونا، پھر یہ شکل انسان کا آنا بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ ایوولوشن تھیوری جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یعنی اس قانون کو بنانے والے پر دلالت کرتی ہے. یعنی یہ اس پر دلالت نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں. تو یہ تمہاری یہ کج فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ تم جو ہے وہ اس چیز کو دلیل بنا رہے ہو. اب جو کائنات میں قوانین ہیں، تو قوانین کا ہونا انسان بھی اگر تمہارے بقول ان مرحلہ وار سٹیجز سے گزر کر بنا ہے، تو یہ سٹیجز تبدیل کس نے کی؟ کوئی تبدیل کرنے والا ہے کہ خود بخود ہو گئی؟ کوئی کام خود بخود ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوال ہیں. تو یہ نتیجہ نکالنا اس سے ایولیوشن تھیوری سے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہ دلیل اور مدلول کا تعلق نہیں. یعنی آپ دلیل کیا دے رہے ہو اور اس سے نتیجہ کیا نکال رہے ہو، اس کے آپس میں کوئی کمبینیشن نہیں. تو بہرحال ایسے ہی دیگر دلائل ہیں. یا اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر بعض بندے جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو حدیث حجت نہیں. اب یہاں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں میں تلازم نہیں ہے، کہ کسی چیز سے منع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز حجت نہیں. آپ نے کتابت سے لکھنے سے منع کیا، اس بات سے منع تو نہیں نہ کیا کہ وہ حجت نہیں ہے. یہ بالکل اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال یہ اس میں اور بھی مثالیں ہیں. تو یعنی یہ بات کنفرم کرنا ضروری ہے کہ دلیل اور مدلول کا آپس میں تعلق کون سا ہے. یعنی کیا واقعتاً جو نتیجہ اس دلیل سے، وہ چاہے دلیل کوئی بھی ہو، کیونکہ اعتراض کرنے والا لازمی نہیں ہے قرآن کی دلیل دے کر اعتراض کرے یا حدیث سے ہی اعتراض کرے. وہ کوئی عقلی دلیل، کوئی سائنسی دلیل یا کوئی اور دلیل بھی پیش کر سکتا ہے. تو وہ دیکھنا پڑے گی، یعنی جو وہ دلیل دے رہا ہے اس دلیل سے وہ نتیجہ بھی نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. اچھا، پانچویں اور آخری بات جو ہے، وہ آخری سٹیپ وہ یہ ہے کہ آخر میں اب یہاں تک آتے آتے چار سٹیپ اگر آپ غور کریں کسی بھی شبہ کے بارے میں، تو سارے اکثر شبہات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اب آخری جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے، کیا وہ دلیل کسی دوسری زیادہ قطعی دلیل کے مخالف تو نہیں ہے؟ اب یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ذکر کی تھی کہ کوئی بھی دلیل ہے وہ ہر دلیل کا معنی دو ٹوک نہیں ہوتا بالکل، کہ اس کا کوئی اور معنی مطلب نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت ہے، بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی ایک سے زیادہ ہے، بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کا معنی ایک نہیں ہے، اس سے ایک سے زیادہ معنی مفہوم سمجھے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 قروء انتظار کریں گی. اب جو قروء کا معنی ہے یہ ایک معنی کنفرم نہیں ہے. قروء کا معنی جو ہے عربی لغت میں وہ مینسز کے ایام بھی ہوتے ہیں، اور قروء کے معنی ہی پاکیزگی کے ایام بھی ہوتے ہیں، یعنی دونوں اپوزٹ. اب کیا معنی مراد لیا جائے گا اس آیت سے واضح نہیں ہو رہا.
اس لیے اب جو کوئی بندہ اگر اعتراض کرتا ہے، کوئی شبہ پیش کرتا ہے قرآن کی آیت لے کر، حدیث لے کر، یا کوئی عقلی دلیل لے کر، یا کوئی سائنسی دلیل لے کر، تو یہ دیکھنا پڑے گا کیا وہ دلیل جو ہے وہ دیگر جو اس سے زیادہ قطعی دلائل، جو اپنے معنی بیان کرنے میں بالکل دو ٹوک ہے، جس کا ایک سے زیادہ معنی بالکل بھی نہیں ہے، اس کے مخالف تو نہیں ہے۔ یہ بات کنفرم کرنا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر جو جو سائنسدان اعتراض کرتے ہیں، اب اس کی مثال کے طور پر کہ بہت سارے جو جدید نظریات جو ملحدین ہیں وہ پیش کرتے ہیں کائنات کی پیدائش کے بارے میں، کہ کائنات ایسے ایسے بنی تھی۔ اب یہ سارے نظریات ان کے کسی دو ٹوک حقائق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ صرف مفروضے ہیں، نظریہ مفروضہ ہے، اس کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر کوئی مثلا ملحد اس طرح کے نظریات پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرنے کے لیے، کہ کائنات ممکن ہے ایسے پیدا ہو گئی، ممکن ہے ایسی ہو گئی ہو، ممکن ہے انسان ایسے پیدا ہو گیا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو سب سے پہلی بات تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ یہ ممکن ممکن کر رہے ہو، یہ تمہاری بات ہی صحیح نہیں ہے، اس کو ثابت کر۔ اور اگر تم نے ثابت بھی کر دیا کہ ممکن ہے ایسے ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی نہیں ہوگی، کہ ایسے کرنے والا تو کوئی نہ کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کائنات ایسے بنی ہے، یا انسان ایسے پیدا ہوا ہے، گلیکسی جیسے بنی ہے، ستارے ایسے بنے ہیں، سمندر ایسے وجود میں آیا ہے، تو وجود میں لانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ جو تم بیان کر رہے ہو وہ صرف وضاحت ہے کہ ایسے ہوا ہے، ویسے کرنے والا کون ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ جو ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی بالفرض، تو آپ کسی ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی چلانا سکھا دو، تو یا وہ آپ کو کہتا ہے، آپ کسی مکینک کے پاس بیٹھے ہیں جو گاڑی بنانے والا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی کیسے بنتی ہے بتائیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مثلا یہ اس کا یہ پارٹ ہے، یہ پارٹ ہے، یہ اس کی لائٹ ہے، یہ اس کی اسٹیئرنگ ہے، یہ ٹائر ہے، یہ اس کی چھت ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم جوڑ دیتے ہیں، ایسے بناتے ہیں، تو یہ گاڑی بن جاتی ہے۔ اب یہ اس نے پورا آپ کو بتایا ہے، وضاحت کی ہے کہ گاڑی ایسے بنتی ہے۔ تو اب اس وضاحت سے کیا وہ بندہ جو سننے والا ہے، کیا یہ سمجھے گا کہ اس گاڑی کو بنانے والا کوئی نہیں؟ یہ تو آپ کو صرف بتایا گیا ہے کہ یہ بنی کیسی، بنانے والا تو کوئی نہ کوئی ہے، اس کی نفی تو نہیں نہ ہوگی۔ تو یہ ملحدین جیسے بھی پیش کریں کہ کائنات ایسے بنی، جیسے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ اگر کہہ دے، اگر مان بھی لیں، تو ویسے کرنے والا کون؟ یہ تو ایک وضاحت ہے نا، آپ تفسیر پیش کر رہے ہو، وضاحت دے رہے ہو کہ ایسے بنی، لیکن ویسے کرنے والا کون ہے؟ بغیر کرنے والا کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ بات بھی یعنی آگے گزر جائے، اس کو بھی نہ مانا جائے، تو سب سے آخر میں وہ جو تم جو نظریات پیش کر رہے ہو، وہ اس کے برعکس دیگر عقلی دلائل موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے بالکل دو ٹوک قطعی، جس کا کوئی دوسرا تیسرا معنی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان دلائل کو ماننا لازمی ہے۔ جو تم نظریات پیش کر رہے ہو کائنات کی ابتدا کے حوالے سے یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے، وہ سارے مفروضے ہیں۔ اگر ہم اس کو مفروضے نہ بھی مانیں، تمہاری بات کو مان بھی لیں، تو دیگر عقلی دلائل جو بے شمار ہیں اور قطعی دو ٹوک ہیں، وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں۔ تو جب دو دلیلیں مخالف جا رہی ہوں، تو دلیلوں میں سے اس کو لیا جاتا ہے جو زیادہ قطعی ہو، جو اپنے معنی دینے میں بالکل واضح ہو، جس کا ایک ہی مفہوم ہو، دوسرا مفہوم نہ ہو۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو اس حوالے سے تھیں، یعنی یہ 5 اسٹیپس ہیں جو آپ کسی بھی شبے کا اعتراض، یعنی اعتراض ہے، اشکال ہے، اس کو جاننے کے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ واقعات وہ اس شبے میں کوئی دم ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ آپ پانچوں جو ہے وہ طریقے اس کو اپنا سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے خلاصہ نیچے ذکر کیا ہے کہ جو بہت سارے جو شبہات پیش کرنے والے ہیں یا جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ بغیر دلیل کے دعویٰ کرتے ہیں، یعنی دلیل ہوتی نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبانی دعویٰ ہے۔ اگلی بات ہے کہ دلیل اگر ہے بھی تو ضعیف ہوتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تیسری بات ہے کہ دلیل ہے، صحیح بھی ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں صحیح، غلط سمجھ کے جو ہے وہ اپنا تصور قائم کر لیا ہے،
اور ایسے ہی چوتھی بات یہ ہے کہ دلیل کے مفہوم کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، یعنی صرف اتنا ٹکڑا لے لیا گیا ہے جو اس سے آگے ہے، پیچھے اس کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ جیسے میں نے آپ کو سورہ کافرون کی مثال دی تھی، تو بندہ لکم دین کو ولی دین کو لے کر یہ کہے کہ وحدت ادیان ہونا چاہیے، تمام دین صحیح ہونے چاہیے، کسی کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے، سارے صحیح ہیں، تو اس نے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے۔ سورت کی ابتدا تو دیکھیں وہاں کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اس لیے یہ یعنی یہ کنفرم کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی متاثرین ایسے کرتے ہیں کہ شبہات پیش کرتے ہیں، ایسے ہی متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ متشابہ سے مراد یہ ہے یعنی جس کا معنی واضح نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو اسی معنی میں بالکل واضح دو ٹوک قطعی جس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتا ہے۔ جو جس کے دل میں ٹیڑھ پن نہیں ہے وہ متشابہ کو محکم آیات سے، متشابہ حدیث کو محکم احادیث سے ملا کر سمجھتے ہیں۔ متشابہ کا معنی وہ ہوتا ہے جس کا ایک سے معنی ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں کسی آیت کے یا حدیث کے، جیسے میں نے آپ کو یہ صلاحت قروء کی مثال دی۔ ایسے ہی چھٹی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو متاثرین ہیں، جو شبہات پیش کرنے والے ہیں، کسی چیز کو اپنے مقصد کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، جب وہی دلیل یا ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ ملحدین ہیں، یہ بہت ساری باتوں میں عقل کو دلیل بناتے ہیں، اور جب عقلی دلائل ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو عقل کا انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم وہی چیز مانتے ہیں جو سائنس سے ثابت، تجربے سے ثابت، مشاہدے سے ثابت۔ تو یہ جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار۔ اگر آپ ایک موقع پر کسی دلیل کو لے رہے ہو تو دوسری موقع پر بھی اس دلیل کو لینا لازمی ہے، چاہے آپ کے اگینسٹ جا رہی۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ دلیل اور مدلول میں تلازم نہ ہونے کے باوجود دلیل بنا لیتے ہیں، یعنی دلیل سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ نہیں نکل رہا، پھر بھی جو ہے نکالی جا رہے ہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ قوی دلیل کو چھوڑ کر کمزور دلیل کو لے لیتے ہیں۔ اور نویں بات ضروریات کا انکار کرتے ہیں، یعنی ضروریات سے مراد یہ ہے جس کو ڈینائی کرنا کسی انسان کے لیے درست ہی نہیں ہے، جو بالکل کائنات کے حقائق یونیورسل ٹروتھ ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو آگے کرتے ہوئے۔ اور دسویں اور آخری بات یہ ہے کہ فریق مخالف کے قول کو سمجھے بغیر تصور قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی جو اس حوالے سے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔